This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit number 4, Pakistan and National Pride. Unit number 4, Pakistan and National Pride, Unit number 4.1. 4.1 में हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द ग्रेट विजनरीज. यूनिट 4.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉन्सेप्ट क्या है? प्री रीडिंग में हम जैसे चैप्टर में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उसका जो मेन आइडिया है या उससे रिलेटेड जो समझ लें कि क्वालिटी है उसकी, ठीक है, की पॉइंट, उसको हमने विजुलाइज करना होता है, यानी देखना होता है अपने माइंड में. आइडियलाइज करना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या आइडियाज़ या कौन सी सोच, कौन से व्यू पॉइंट्स आपके माइंड में आ सकते हैं. तो ये एक बड़ा कैची सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट क्वालिटीज़ डज अ विजनरी हैव. विजनरी किसको कहते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, होती हैं. A visionary is a person who can think about or plan the future with imagination and wisdom, या फिर imagination और wisdom. विजनरी एक ऐसा शख्स होता है जिसमें ये सलाहियत हो कि वो बड़ी दानिशवरी के साथ, बड़े प्लानिंग के साथ, यानी अपने तसव्वुर, दानिशमंदाना तसव्वुर के साथ कुछ सोच सके, कुछ बेहतर प्लान कर सके, सोचने समझने की सलाहियत रखता हो, ऐसे शख्स को कहते हैं. जब जिसका कोई प्रोमिनेंट विजन हो कुछ करने के लिए, ठीक है. तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए ये नीचे एक वेब आपको प्रोवाइड किया गया है, हम इसको डिस्कस करते हैं. यूनिट नंबर 4.1, अ विजनरी. अ विजनरी पर्सन की क्वालिटीज़ इसमें वेब में प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है. आप इन वर्ड्स को देखें, सोचें, ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या इसके अलावा और भी हो सकती हैं. आप इसमें ऐड कर सकते हो या इन्हीं को लेके सोच सकते हो माइंड में. लाइक क्लियर गोल्स लिखा हुआ है, ठीक है. अ विजनरी पर्सन, एक बंदा, एक ऐसा शख्स जिसके स्ट्रॉन्ग विजन हो, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जैसे उसके गोल्स जो होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, मकासद जो उसने हासिल करने हो वो बहुत क्लियर हो, मतलब उसको पता होगा मैंने क्या करना है आगे फ्यूचर में, या मैंने क्या अचीव क्या करना है, हासिल क्या करना है, ताकि उसके लिए वो सारी स्ट्रगल की प्लानिंग करें. फिर उससे डाउन पे लिखा हुआ गुड एग्ज़ाम्पल. गुड एग्ज़ाम्पल मतलब कि उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसका अमल इस तरह का हो कि वो दूसरों को मुतासर करे, लोग उसको फॉलो करें, उसको पसंद करें और उसके एक्शंस को खुद से करना पसंद करें, और दूसरों के लिए एक अजीम मिसाल हो, एक अच्छी मिसाल हो. फिर है विज़न. ऑफ कोर्स कि उसका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी वो क्या देख रहा है, उसका पर्पस क्या है, अपने आने वाले वक्त में, फ्यूचर में वो कौन सा इमेज जो है वो डेवलप करना चाह रहा है अपने गोल्स, यानी मकसद से रिलेटेड, जो उसके मकसद से ताल्लुक़ रखता हो, उस विज़न को, उस तसव्वुर को किस लेवल पे देखना चाहता है. फिर नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है. अब वो जो भी कहना चाह रहा है अपने अमल के ज़रिए, ठीक है, या अपनी बातों के ज़रिए वर्बली, या अपनी राइटिंग के थ्रू, या अपने वो जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है, किसी भी तरीके से मैसेज कन्वे कर रहा है, मैसेज को, या जिस भी लेवल पे है, जो चीज़ वो कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है, वो क्लियर हो, यानी जो मैसेज वो खुद कन्वे करना चाह रहा है वही क्लियरली लोगों को भी समझ में आए. नेक्स्ट है एक्सपेक्ट्स द बेस्ट. बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बेहतर से बेहतर, यानी बेस्ट लेवल पे होती हैं, और वो खुद भी एक्सपेक्ट करता है कि इसके रिजल्ट्स भी बेस्ट ही हों. सपोर्ट भी उसकी सपोर्टिंग क्वालिटी होती है, हर चीज़ में सपोर्ट करने वाला, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाला. फिर इनकरेजमेंट,
انکریجمنٹ فیکٹر بھی اس کی پرسنالٹی میں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ریکگنیشن، اس کی کسی بھی چیز کو مکمل طور پہ جانچنا، اس کو سمجھنا، اس کی اپنی ایک پہچان، مکمل پہچان کے ساتھ ایک چیز کو لے کے چلنا، ایک مقصد کو لے کے چلنا، یہ کوالٹی بھی ہو سکتی ہے. اسٹیمولیٹنگ ورک، کام کو طریقے سے صحیح انداز سے مینیج کر لینا، یا اس کو جیسے بہترین حکمت عملی اپنانا، یہ فن اس میں ہونا چاہیے. فوکس آن ٹیم انٹرسٹ اینڈ نیڈس، اس کا فوکس کس چیز پہ ہو کہ جو بھی مقاصد اور ضروریات جو ہیں وہ ٹیم کے لیے، یعنی انفرادی طور پہ نہیں، انڈیویجول. ٹھیک ہے، چاہے وہ 10 ممبرس کے ساتھ کام کر رہا ہے، 10,000 کے ساتھ، یا پوری نیشن کے لیے، کہیں بھی. تو جو اس کی ٹیم کو ریکوائرڈ ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے مفاد ہیں، ان کے اوپر اس کی توجہ ہو. پھر انسپریشن، بہت اچھی کوالٹی ہے یہ، کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے یا اس کا کردار ہے وہ انسپائرنگ ہونا چاہیے، کہ وہ دوسروں کو انسپائرڈ کرے. انسپائرڈ کرے گا تو اس کی جو ٹوٹل فورس ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور ٹیم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور ان کے ویژنس یعنی گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ویژنس ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں بھی جائیں گے، امپلیمنٹ ہوں گے. انٹیگریٹی یعنی تشخص برقرار رہنا چاہیے. سالمیت اور تشخص ایک چیز کا، کہ جو جس چیز کا ہم نے ویژن اور بنایا ہے، کرائٹیریا بنایا ہے، اس کو کیسے کنسسٹنٹ یعنی کہ مستقل اسی لیول کے اوپر برقرار رکھنا ہے. یہ کچھ کوالٹیز ہیں، اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. ایک بڑے لیڈر میں، ایک اس طرح کے اسٹرانگ شخص میں جس کے ویژنس بہت کلیئر ہوں، جس کا ویژن خاص ہو، اس کے مقاصد خاص ہوں. تو آپ اپنے حساب سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہو اور انہی پوائنٹس کو لے کے سوچ سکتے ہو. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, first year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. ریڈنگ ٹیکسٹ سٹارٹ ہے یہاں سے، یونٹ نمبر 4.1 کی، اور ٹاپک ہے اس کا چیپٹر کا دا گریٹ ویژنریز. ٹھیک ہے، دا گریٹ ویژنریز وہ عظیم ترین شخص، عظیم ترین شخصیات یا عظیم جو عظیم لیڈر ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. یہ فوراً سے جب ہم ٹائٹل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ کلک کرتا ہے کہ یہ ضرور کسی نہ کسی بڑی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہوگا. دا ٹیچر اسائنڈ دا کلاس اے پروجیکٹ فار دا سمر ویکیشنز ٹائٹلڈ دا گریٹ ویژنریز. ٹیچر نے اپنی کلاس کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک پروجیکٹ اسائن کیا کہ انہوں نے سمر کی چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کا ٹائٹل کیا تھا ٹاپک کا؟ دا گریٹ ویژنریز. The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. اب اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیے گئے، ہر گروپ میں 4 اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو معلومات اکٹھی کرنی ہے. کس کے بارے میں؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں. The two great visionary leaders of the Pakistan movement. تحریک پاکستان کے 2 خاص ستون، اہم ترین ستون اور بہت گریٹ لیڈر. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہمیں ٹائٹلز پڑھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا. They were asked to develop a booklet. اب اسٹوڈنٹ کو کہا گیا کہ وہ ایک بکلیٹ، کتابچہ سا بنائیں، چھوٹا سا وہ بنائیے. اور نیوز پیپر ایڈیشن، ایک نیوز پیپر ٹائپ، اخبار ٹائپ کچھ مینیج کریں، اور اینی ادر فارم آف ویژول پریزنٹیشن بیسڈ آن دا کلیکٹڈ انفارمیشن. اب ان کو کہا گیا یا تو وہ نیوز پیپر سٹائل میں، کسی میگزین سٹائل میں بنائیے، یا کوئی بکلیٹ بنا لیں، یا کسی بھی انداز میں پورے ڈیٹا کو مینیج کریں، جو بھی انفارمیشن وہ کلیکٹ کریں گے ان دونوں پرسنالٹیز سے ریلیٹڈ. The members of one of the groups decided to split up the information gathering tasks. اب ممبرز آف ون آف دا گروپس، ان میں سے ایک گروپ
میں سے جو ممبرس تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کام کریں گے. ٹھیک ہے. ہما اینڈ طاہرہ آفر ٹو لک اپ انفارمیشن آن سم ایسپیکٹس آف جناز لائف. ہما اور طاہرہ نے یہ رسپانسبلٹی لی کہ وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق مختلف یا کچھ پہلوؤں سے ریلیٹڈ کوئی معلومات اکٹھی کریں گے. while لبنہ اینڈ فرحین agreed to find information about اقبال. جبکہ لبنہ اور فرحین نے علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کی ذمہ داری لی. They decided to share the information with each other through emails. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معلومات ہے وہ ای میل کے تھرو شیئر کریں گے یا ایک دوسرے کو سینڈ کریں گے میلز, کیونکہ ظاہر ہے سمر ویکیشنز ہوں گی. تو ہیئر آر سم آف دا ای میلس. ان میں سے کچھ جو ای میلز ہیں وہ یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹ نے کام کیا تھا پروجیکٹ پہ. تو اب ہم یہاں نیکسٹ پہ ان ای میلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب یہاں ہمیں یہ ای میل پرووائڈ کی گئی ہے, ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی آپ نے لاسٹ یونٹ میں بھی ای میل کا فارمیٹ دیکھا, اسی فارمیٹ سے اسٹارٹ ہے. جیسے پہلے ہم نے ایڈریس دینا ہوتا ہے ٹو, تو یہ کس کو لکھی گئی, huma.lateef@gmail.com, پھر لبنہ کو اور اسی طرح فرحین کو. ان تین اسٹوڈنٹ کے ای میل ایڈریسز یہاں پر ٹائپ ہیں ٹو میں, ایڈریس بار میں. اس کے بعد فرام, یعنی کس نے لکھی, فرام بار میں طاہرہ بیوٹی ہیں @sunnyplace.com, یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے یہاں پہ. اب اس ای میل کا سبجیکٹ کیا ہے, قائد اعظم, یعنی قائد اعظم سے ریلیٹڈ انہوں نے انفارمیشن جو بھی کلیکٹ کی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اور ڈیٹ یہاں پہ اور ٹائم دونوں مینشن ہیں. ٹھیک ہے. کس ڈیٹ کو لکھی گئی, 11 جون 2018 کو یہ سینڈ کی گئی اور ٹائم تھا 2:29 PM, دوپہر کو 2:29. اب ای میل دیکھیے, ڈیئر ہما کو انہوں نے یہ لکھی ہے طاہرہ نے, اور ہما کے ساتھ ساتھ اس میں لبنہ بھی ہیں اور فرحین بھی ہیں. ڈیئر ہما, ہیئر از سم انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ اباؤٹ دی قائد اعظم. یہ نیچے کچھ معلومات ہے جو میں نے قائد اعظم کی زندگی سے متعلق اکٹھی کی ہیں, معلوم کی ہیں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس, یہ اوپر انہوں نے ہیڈنگ دے دی ہے کہ مین یہ انفارمیشن قائد اعظم کی پرسنالٹی اور ان کی اچیومنٹ سے ریلیٹڈ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا بیسٹ ڈائنامک پرسنالٹیز آف ساؤتھ ایشیا. وہ ساؤتھ ایشیا, پورے ساؤتھ ایشیا میں ہی بہت بہترین شخصیت تھے, اہم شخصیت تھے. ہز میسج آف یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اینڈ ہز ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس. اسٹیڈ فاسٹ جس کو کہتے ہیں مستقل مزاجی, اور ڈٹرمنیشن کہتے ہیں ارادے پہ مضبوط رہنا, ارادے کو مضبوط رکھنا, یعنی عزم و استقلال. ٹھیک ہے. یونٹی اتحاد, فیتھ ایمان, ڈسپلن تنظیم. ان کا میسج کیا تھا کہ ایمان اتحاد کو اور تنظیم کو منظم رکھو طریقے سے, اور ان کا عزم و استقلال اور مستقل مزاجی. It made the guiding principles by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. اگر یہ اصول جو ہے پوری نیشن اپنا لے, پوری قوم ان اصولوں کو اپنا لے, کیونکہ یہ راہبری کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں ہم سب کی, تو پھر کیا ہو سکتا ہے, کین اسپیڈیلی سیٹ دی نیشن آن دا پاتھ. تو پھر یہ اصول جو ہیں اپنی امپلیمنٹیشن کے تھرو ساری قوم کو اس راستے پہ لے جائیں گے. کس راستے پہ, ترقی اور خوشحالی. پراسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی. ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ ساری قوم گامزن ہو جائے گی. اور کیسے, اسپیڈیلی, بڑی تیزی سے. ہی واز ون آف دا ٹاپ بیرسٹرز آف بامبے. وہ بامبے کے اہم ترین ٹاپ بیرسٹرز میں سے تھے, وہ کلام میں سے تھے. But his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. لیکن ان کی جو عظیم ترین اچیومنٹ ہے, جو ان کا عظیم ترین کارنامہ ہے, اچیومنٹ مینس کارنامہ,
وہ کیا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس آج کی موجودہ تاریخ جو ہے اس میں کوئی اور مثال نہیں ملتی. وہ کیا چیز ہے, وہ کون سا کارنامہ ہے جو پاکستان کی تخلیق ہے. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers. Undesired rulers یعنی کہ اس طرح کے حکمران جن کو وہ نہیں چاہتے عوام کی مرضی کے بغیر, یا کوئی ظالم جابر آ جائے. obtained independence, آزادی حاصل کی. مطلب دنیا نے ایسے بہت سارے لیڈر دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی عوام کو آزادی دلوائی ان حکمرانوں سے جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حکومت کریں. بٹ فیو ہیو اچیوڈ وٹ دی قائد اعظم ڈڈ. لیکن ان میں سے بہت چند ہیں جنہوں نے وہ حاصل کیا جو قائد اعظم نے کیا. ہی کریٹڈ یعنی قائد اعظم نے کریٹ کیا, تخلیق کیا نیو کنٹری. قائد اعظم نے ایک نیا ملک بنا دیا. He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan. He led the Muslims of the subcontinent. وہ سب کنٹیننٹ بر صغیر کو کہتے ہیں. بر صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے آزادی دلوائی, ان کو اس چیز کی آگاہی دلوائی کہ انہیں ایک آزاد اسٹیٹ یعنی ریاست چاہیے جس کا نام پاکستان ہو. where they could live honorably, جہاں وہ پورے عزت و وقار کے ساتھ رہ سکیں. according to the teachings of their faith and culture, اپنے مذہب, اپنے دین کی تعلیمات اور اپنی ثقافت کے مطابق. ریگارڈس طاہرہ. اب یہ طاہرہ نے یہ میل فرسٹ میل جو کی تھی ہما کو اور باقی اسٹوڈنٹس کو, یہ ہم نے دیکھی ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ای میل ہے طاہرہ کو اور پھر لبنہ اور فرحین. یہ دیکھیے 3 ای میل ایڈریسز ہیں ایڈریس بار میں, ٹھیک ہے. اور فرام بھیجی کس نے, ہما نے, huma.lateef@gmail.com. یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے فرام بار میں, ٹھیک ہے. اور سبجیکٹ بار میں کیا لکھا ہوا ہے, قائد اعظم. یہ بھی قائد اعظم سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے اوپر ہے, اور اس کی ڈیٹ اور ٹائم یہاں پہ مینشن ہے 11 جون 2018, اور ٹائم ہے 4:37 PM. طاہرہ, here is some more information that we can add in this section. اب اس نے کہا کہ ہاں آپ نے جو بھی بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اب اس سے آگے بھی ہم مزید اس کو یہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ معلومات. مور اوور, مزید یہ کہ محمد علی جناح was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths. ان دنوں میں قائد اعظم صرف مسلمانوں میں ہی مشہور نہیں تھے, مسلمانوں کے درمیان مشہور نہیں تھے, بلکہ ایک عظیم لیڈر کے طور پہ, ایک عظیم شخص کے طور پہ دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی ان کو جانا جاتا تھا, ان کی عزت کی جاتی تھی, کیونکہ وہی ایک لیڈر تھے برٹش انڈیا میں اس وقت. انکلوڈنگ دا ہندوز, کرسچنز, سکھس اینڈ پارسیز. دوسرے کچھ مذہبی جیسے ہندو ہیں یا عیسائی تھے, سکھ تھے, پارسی تھے, وہ سب بھی ان کی عزت کرتے تھے, اور ان کے درمیان بھی قائد اعظم مشہور تھے, ان کا ایک اچھا مقام تھا. ڈیو ٹو ہز ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس آف آل فیتھس. ٹالرنس مطلب صبر و تحمل, برداشت کرنا, اور ایکسیپٹنس قبول کی, اس کو تسلیم کرنا. آل فیتھس یعنی قائد اعظم بڑے تحمل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ سب کو قبول کرتے تھے, یعنی سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو. سم ہندوز لیڈرز لائک گوکھیل اینڈ دا فیمس ہندو پوئٹس سروجنی نیڈو. مطلب یہ کچھ پرسنالٹیز اس وقت کی ہیں جو ہندو پرسنالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی یہ پسند کرتے تھے. called him the best ambassador of Hindu Muslim unity. اور ان کو کہتے تھے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہترین علمبردار ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میل میں مین چیز کیا بتائے گی, ان کی ٹریٹ خوبی, کہ قائد اعظم صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, بلکہ
تمام لوگوں کے ساتھ، اپنی پوری کمیونٹی میں جس کے ساتھ بھی وہ ملے اور سوسائٹی میں جن کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہاں انہوں نے ایک اچھا اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا تھا، اچھا معیار تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور ان کی جیسے سمجھ لیں کہ جنروسٹی ہے ان کی نیچر کی، کہ وہ سب کے رائٹس کو کنسیڈر کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوں اور جو بھی ہوں، اور جو اچھا کر رہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہو، چاہے وہ ہندوازم سے ریلیٹڈ ہو یا کرسچینٹی میں ہو۔ بہرحال وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے تو وہ لڑ رہے تھے، مطلب یہ کہ وہ تنگ نظر نہیں تھے، یہ ان کی خصوصیت، اسپیشل خوبی یہاں پہ ڈسکرائب کی گئی ہے۔ اچھا، نیکسٹ میل ہے جو میل نمبر 3 ہے، ہما اور لبنہ اور طاہرہ کو لکھی گئی، اور فرحین نے لکھی۔ سبجیکٹ اس کا بھی قائد اعظم ہے، 14 جون کو 2018 کو، اور ٹائم اس کا 4:30 PM ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹیکسٹ دیکھیے۔ ہما اینڈ طاہرہ، یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن۔ اب وہ فرحین کہہ رہی ہیں کہ ہما اور طاہرہ، آپ لوگ اس انفارمیشن کو بھی اس میں گیدر کر لو جو پہلے آپ مینیج کر رہے ہو، جیسے 2 میلز ہو گئی، اس نے اور انفارمیشن اکٹھی کر کے سینڈ کی ہے۔ However, he was very clear about one thing. ایک چیز ان کے بارے میں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں بہت کلیئر تھی، واضح تھی۔ While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faith and to prosper economically. قائد اعظم کا ایک خاص موقف تھا، بڑا واضح تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان بن جائے گا تو پاکستان کی ریاست میں جو رہنے والے لوگ مسلمان ہوں گے، وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین کی تعلیمات کو لے کے اپنے ملک کا قانون بنائیں گے، یعنی اپنے دین کے اوپر ان کو پوری آزادی حاصل ہوگی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کمیونٹی میں رہ رہے تھے، انگریزوں کا راج تھا، ہندو ظلم کرتے تھے، تو مذہبی آزادی نہیں تھی لوگوں کو، اور اسپیشلی مسلمانوں سے سب جیلس تھے۔ تو قائد اعظم کا موقف ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ایسی ریاست ملے جہاں پہ وہ مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، کیونکہ پاکستان دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہی حاصل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہ پراسپر اکانومیکلی، اپنی اقتصادیات کو، یعنی معاشی ترقی کو بھی ڈیولپ کر سکیں، معاشی طور پہ بھی وہ ترقی کر سکیں مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ سوسائٹی میں اس وقت بڑی ناانصافیاں ہو رہی تھیں، یہ بھی ریزن تھی ان کی اسٹرگل کی۔ دس از ان نو وے meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، اگر وہ جغرافیائی طور پہ نئی بننے والی ریاست کے اندر آ جاتے ہیں، وہیں پہ اسٹے ہوتا ہے ان کا، وہیں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک شہری کی حیثیت رکھیں گے، ایک شہری کے جتنے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گے، جو کہ آج کی سوسائٹی میں بھی، آج کل موجودہ دور میں بھی، اور ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی، جیسے آج بھی ہندو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی تنگ نظری ہے۔ تو قائد اعظم نے اپنے موقف کو کلیئر کیا کہ اسلام جو ہے کسی کے ساتھ جبر اور کسی کے ساتھ ظلم کا بالکل حامی نہیں ہے، بلکہ اسلام آزادی دیتا ہے ہر شخص کو اور حقوق دیتا ہے برابر کے۔ تو اس نے فرحین نے کہا کہ اس پوائنٹ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اس انفارمیشن میں۔ پھر اس کے نیکسٹ میں آنسر کیا آیا، ٹھیک ہے، یہ طاہرہ نے لکھی، ہما کو، لبنہ کو، وہی اوپر ایڈریس بار میں ایڈریسز ہیں، فرام باور میں جس نے لکھی ہے اس کا ای میل ایڈریس ہے، پھر سبجیکٹ ہے قائد اعظم، اور یہ 15 جون 2018 کو لکھی گئی، اور اس کا ٹائم ہے 5:29 PM۔ تھینک یو ہما، آئی اگری وتھ یو۔ شکریہ ہما، میں آپ سے متفق ہوں، یعنی میں ایگری کر رہی ہوں۔ ناؤ ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم۔ اب اس نے مزید معلومات بھیجی ہے، کیا ہے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں۔ پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، یعنی قائد اعظم کا سیاست کے اندر کیا کردار رہا،
اور ان کا سیاسی وقار کیسا تھا. اور ایکیومن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو صحیح طور پہ جج کرنے کی ایبیلٹی ہونا اور اس کے بعد ایک کوئک فیصلہ، ایک کوئک ڈیسیجن لینے کی صلاحیت ہونا. ججمنٹ کے بعد فوری طور پہ صحیح فیصلہ لینا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا. تو یہ ان کی ایک بڑی کوالٹی تھی. انیشیلی قائد اعظم واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی. ابتدائی طور پہ شروع میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، یعنی سپورٹر تھے. این ایکٹیو ممبر آف دی انڈین نیشنل کانگریس، اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک خاص رکن تھے، ان کے ممبر تھے. بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر، لیکن پھر ایک اہم، بہت امیزنگ، بہت خاص سیاسی لیڈر ہونے کی وجہ سے ہی ویری سون سینسڈ، ان کو بہت جلدی یہ پتہ چل گیا دیٹ دا انڈین نیشنل کانگریس واز لیڈنگ دا ہندوز آف دی سب کنٹیننٹ ٹورڈس ہندو مسلم پولرائزیشن. کہ انڈین نیشنل کانگریس کا مقصد کیا ہے، وہ ہندوؤں کو، بر صغیر کے ہندوؤں کو اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر دیا جائے. ان میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، بلکہ ان میں نفرت بھر دی جائے، ان کو بالکل مخالف سمت میں کر دیا جائے دونوں کو. دس ہی ریئلائزڈ، یہ انہوں نے محسوس کیا، would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. یہ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، کہ اس خطے میں جو مسلمان ہیں وہ سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. Therefore، اس لیے ہی ڈیسائیڈ ٹو لیو دی کانگریس، انہوں نے کانگریس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اینڈ جوائن دا مسلم لیگ، اور پھر مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. سون آفٹر جوائننگ دا مسلم لیگ ہی بیکیم اٹس پریزیڈنٹ. جب انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تو جلد ہی وہ اس کے صدر بن گئے. ہی ویری انٹیلیجنٹلی pleaded the case of a separate homeland for the Muslims. انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مطالبے کے کیس کو دائر کیا، اپیل کی اس کی، اینڈ سکسیڈیڈ ان گیٹنگ پاکستان، اور پاکستان کے حصول میں کامیاب ہو گئے. دس واز ڈسپائٹ اسٹرانگ اپوزیشن، ایک بہت مضبوط مخالفت کے باوجود ایسا ہوا فرام دا ٹو بگ پاور پلیئرس ان برٹش انڈیا، کہ دو بڑی طاقتیں تھیں وہ جو برٹش انڈیا میں کھیل رہی تھیں، جیسے دا رولنگ برٹش اینڈ دا میجورٹی ہندوز، کہ وہاں پہ برطانیہ بھی تھی جس کی حکومت تھی، اور بہت زیادہ تعداد میں ہندو بھی تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے. ان دو بڑی طاقتوں سے لڑ کے ان سے انہوں نے قانونی طور پہ اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو جیت لیا اور پاکستان حاصل ہو گیا. ہیو یو فاؤنڈ سم مور انفارمیشن؟ طاہرہ. اب طاہرہ نے یہ میل سینڈ کی ہے اور پوچھا ہے کہ اور کوئی معلومات ہے تو وہ بھی سینڈ کریں. اب یہ قائد اعظم کی بہت بڑی صلاحیت ہے کہ انہوں نے اپنے مائنڈ سے، اپنی ذہانت سے، اور اپنے پروفیشن کے تھرو، اپنے پولیٹیکل کریئر کے تھرو اس کو اچیو کیا، اس چیز کو، اور انہی دو بڑی ظالم طاقتوں سے اس چیز کو منوایا اور قانونی طور پہ پاکستان کو ڈکلیئر کرایا، ایک الگ اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے. تو یہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پولیٹکس میں بہت اسٹرانگ ہے اور بہت ڈفرینٹ بھی ہے. یونٹ 4.1 ریڈنگ کمپریہنشن، اس کی نیکسٹ ای میل جو ہم ای میلس دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ پر کے جو اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کر رہے تھے، اس کا ٹاپک ہے ایسپیریشنز فار پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے کیا خواہشات تھیں ان کی، قائد اعظم کی. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس آف جناح. قائد اعظم envisioned پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ. قائد اعظم نے پاکستان کو کیسے تصور کیا، کیسا خیال تھا اس کے بارے میں کہ ایک نیشن، ایک قوم کی ریاست ہے، قومی ریاست ہے. انشورنگ ایکول رائٹس فار آل سٹیزنز آف پاکستان، جس میں تمام شہریوں کو مکمل برابر کے حقوق حاصل ہوں، ان کا تحفظ حاصل ہو. آن August 11, 1947, the Qaid Azam, on his election as the first president of the
Constituent Assembly of Pakistan declared. 11 अगस्त को 1947 कायद आज़म ने अपने सदारती खुतबे में कहा, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान के जो पहले के तौर पे पहले सदारती रुकन पहले सदर मुंतखब हुए, तब उन्होंने ये ऐलान किया, डिक्लेयर किया, यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, चाहे तुम अपने मंदिर जाओ, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, चाहे तुम मस्जिद जाओ, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या इबादत की जो भी जगह है कहीं भी, वहाँ पे तुम पूरी आज़ादी के साथ जा सकते हो. वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. हम इस चीज़ से इब्तदा कर रहे हैं कि यहाँ कोई इम्तियाज़ी फ़र्क नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस, यानी इम्तियाज़ी फ़र्क. नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर. एक ख़ास कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटी से कोई फ़र्क नहीं है, यानी बराबरी के हकूक़ हैं तमाम शहरियों के. शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मुसावाना हकूक़ हासिल हैं, मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है. वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल. हम इस बुनियादी उसूल के साथ इस रियासत की इब्तदा कर रहे हैं, दैट वी आर ऑल सिटीज़न, कि हम सब शहरी हैं इसके, एंड इक्वल सिटीज़न्स ऑफ वन स्टेट, और एक रियासत के तमाम शहरी हैं जो कि मुसावाना बराबरी के हकूक़ रखते हैं. ही ऑल्सो वांटेड पाकिस्तान टू बी अ स्टेट. और ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन जाए वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड, जहाँ पे जस्टिस का मतलब है इंसाफ, मेरिट का मतलब है काबिलियत, प्रिवेल्ड का मतलब होता है फैल जाना, यानी उसी का गलबा होना. तो पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन जाए जहाँ के इंसाफ और काबिलियत का गलबा हो जाए. ही वांटेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी यूनाइटेड. वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद होकर रहें, एंड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दिस न्यू कंट्री, और मिल के इस नए मुल्क की तरक्की के लिए काम करें. एन एग्जाम्पलरी स्टेट, ही सेड, माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस. मेरा जो बुनियादी उसूल है, जो रहनुमाई करेगा आपका, वो है इंसाफ एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी. एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने अपने लोगों को यही पैगाम दिया कि मेरे जो बुनियादी उसूल हैं वो आपको रहनुमाई करते हैं किसकी तरफ, के इंसाफ के साथ और बिल्कुल गैर जानिबदार होकर मुल्क के लिए काम करें, और मिल के आपस में ताउन के साथ इस पाकिस्तान के लिए आगे बढ़िए, ताकि ये दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से हो जाए. अलास अफसोस, दिस ग्रेट लीडर हैड टू लीव दिस वर्ल्ड बिफोर he could transform this ideas and his ideals into practical steps. अफसोस है कि ये अजीम लीडर ज़्यादा देर तक ना रह सके कि वो अपने आइडियल मनसूबाबंदी के साथ अमली तौर पे कुछ कानून तश्कील देते, कुछ कवानीन बनाते इस मुल्क के लिए. इट इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, टू सेट द फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर दिस ग्रेट कंट्री, कि हम इस अजीम मुल्क के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त सिमत के अंदर जो प्लानिंग करें. बाय इम्प्लीमेंटिंग द कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान. किस चीज़ पे अमल करते हुए, इम्प्लीमेंट का मतलब अमल करना, किस चीज़ को बरोकार लाते हुए, कि जो कायद आज़म का विजन था पाकिस्तान के लिए, कि कायद आज़म की नज़र में पाकिस्तान की रियासत को कैसे होना चाहिए था, उस चीज़ को देखते हुए हम इक़दामात करें और उनको बरोकार लाएँ, उन पर अमल पैरा हों. इफ़ वी ट्रूली वांट टू पे होमेज टू आवर ग्रेट कायद, अगर वाकई में हम अपने कायद को, अपने अजीम रहनुमा कायद आज़म को कुछ रिपे करना चाहते हैं, या सच्चे दिल से उनको कुछ बैक में देना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? वी शुड ट्राई एंड डू द थिंग्स ही वांटेड अस टू डू. हमें वो काम करने चाहिए जो वो चाहते थे हमसे कि हम ये करें, एंड नॉट मियरली प्रेज व्हाट ही डिड. सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ उनकी तारीफ़ ही करते रहें जो उन्होंने किया.
بالکل ایڈمائر کرنا اور تعریف کرنا اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن ایکچولی قائد اعظم کیا کہتے تھے، کیا چاہتے تھے ہم لوگوں سے، کہ جو بھی پاکستانی لوگ ہوں، عوام ہے، یہ نیشن ہے، یہ قوم ہے، ان کے ویژن کے مطابق اس قوم کو، اس ریاست کو لے کے چلے. جو ان کا کیا موقف تھا، کام کام اور بس کام، اور اسی موقف کو لے کے ہم لوگ اپنے بہتر حکمت عملی کے ساتھ اس وطن کو ترقی کی راہوں پر لے کے چلیں. یہ کرنا چاہیے. آن ایوری انڈیپینڈنس ڈے، ہر جشن آزادی کے موقع پہ وی شوڈ تھنک آف واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹو ٹیک پاکستان فارورڈ آن دا وے ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی، کہ جس سے پاکستان خوشحالی اور امن کے راستے کے اوپر مزید آگے بڑھے. طاہرہ، آئی تھنک وی ناؤ ہیو انف انفارمیشن اباؤٹ دی قائد اعظم. میرا خیال ہے کہ ابھی قائد اعظم سے متعلق کافی معلومات ہم نے اکٹھی کر لی ہے. لیٹ سی واٹ لبنہ اینڈ فرحین فائنڈ آؤٹ اباؤٹ علامہ اقبال. اب دیکھتے ہیں کہ لبنہ اور فرحین علامہ اقبال سے متعلق کیا معلومات گیدر کرتی ہیں. وی ول دین میٹ اینڈ ڈیسائڈ. پھر ہم ملیں گے کبھی کسی دن اور دیکھیں گے، ڈیسائڈ کریں گے ہاؤ ٹو پریزنٹ آل دس انفارمیشن، کہ ساری معلومات کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. بیسٹ وشز، ہما. نیکسٹ میل ہے، ایڈریس بار میں ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں اور لبنہ نے یہ سینڈ کی ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ علامہ اقبال. ڈیٹ اور ٹائم یہاں پہ مینشن ہے. ڈیئر فرحین، ناؤ دیٹ مائی کزنس ویڈنگ از اوور، آئی ہیو مینیج ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دی پوئٹ آف دا ایسٹ. اب میری کزن کی شادی مکمل ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، اور اب میں نے مینیج کیا ہے کہ یہ معلومات اکٹھی کی ہے شاعر مشرق کے لیے. پوئٹ آف دا ایسٹ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ہی کہتے ہیں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس، یہ علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے جو کارنامے ہیں، اہم کارنامے، ان سے ریلیٹڈ معلومات ہیں. علامہ محمد اقبال دی پوئٹ آف دا ایسٹ واز نو ڈاؤٹ اے گریٹ پوئٹ. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عظیم شاعر تھے. بٹ پوئٹری واز اونلی ون آف ہز مینی اکمپلشمنٹس. لیکن شاعری ان کی بہت ساری اچیومنٹس، یعنی کہ اکمپلشمنٹ کا مطلب یہ اچیومنٹس جو ہوتا ہے بہت سارے کارناموں میں سے صرف ایک چیز تھی. ہی بگین ہز پروفیشنل کریئر ایز اے پروفیسر آف عربک ایٹ اورینٹل کالج. انہوں نے اپنا پیشہ ورانہ کریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ وہ عربی زبان کے پروفیسر تھے اورینٹل کالج میں، لاہور. آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے ان 1899، 1899 میں جب انہوں نے اپنا ایم اے کمپلیٹ کیا تو پھر لاہور کے اورینٹل کالج میں وہ عربی پڑھانا اسٹارٹ کر دی. انہوں نے عربی کے پروفیسر تھے. ان 1905 ہی وینٹ ٹو لنڈن ٹو اسٹڈی لا اینڈ ریسیوڈ اے لا ڈگری. 1905 میں وہ لنڈن چلے گئے جہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی. ہی thus became a barrister by profession. پھر وہ بیرسٹر بن گئے. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ ہی گیو اپ ایوری تھنگ ایلس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے باقی سب چھوڑ دیا. دس versatile person continues his quest for knowledge in various fields. ورسٹائل کا مطلب ہوتا ہے ملٹی ڈائمینشنل، جیسے ہر فن مولا جس کو کہتے ہیں، مطلب مختلف سمت میں مختلف طرح کے فن ہونا، ہنر ہونا ایک شخص میں. تو انہوں نے اپنی کویسٹ کہتے ہیں پیاس کو، یعنی نالج حاصل کرنا، ان کو پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا اور معلومات، علم میں اضافہ کرنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑا نہیں بلکہ مختلف پروفیشنز کے اندر اس چیز کو لے کر چلے، آزمایا. جیسے 1908 میں ہی واز اوارڈیڈ اے پی ایچ ڈی ڈگری بائی دا میونچ یونیورسٹی. میونچ یونیورسٹی کی طرف سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی اعزازی طور پہ ان جرمنی فار ہز ورک آن پرشین فلاسفی. انہوں نے پرشین یعنی فارسی فلاسفی کے اوپر کام کیا جرمنی میں، اس کی وجہ سے ان کو یہ ڈگری ملی. دیٹ از وائی ہی آلسو نون ایز ڈاکٹر محمد اقبال. اس کی وجہ سے ہی ان کو ڈاکٹر محمد اقبال بھی کہتے ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کے ڈگری ہولڈر کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، فلاسفی کا، فلسفے کا ڈاکٹر. ریگارڈس لبنہ.
For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. नेक्स्ट ईमेल है एड्रेसेस, यहाँ पे मेंशन है. एड्रेसेस देखिए, फॉर्म किसने लिखी, कब लिखी, सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल है और डेट है 19 जून 2018, टाइम है 1:40 PM. थैंक्स लबना, हियर इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड. पॉलिटिकल एक्यूमन एंड कंट्रीब्यूशन, अल्लामा इकबाल का जो सियासी वकार था, उनका जो सियासत में उनका हिस्सा था, उससे रिलेटेड है. अल्लामा इकबाल also took an active part in politics. अल्लामा इकबाल ने सियासत में भी बड़ा एक पुरजोश हिस्सा डाला, यानी अपना किरदार अदा किया, अहम किरदार अदा किया सियासत में भी. and worked for the cause of the Muslims of South Asia. साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926. पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो रुकन इलेक्ट हुए, मुंतखब हुए 1926 में. अपोस्ट ही हेल्ड टिल 1929 और उस पोस्ट के ऊपर वो कायम रहे 1929 तक. बाय देन ही हैड बिकम डीपली इन्वॉल्व्ड विद द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज़. फिर वो मुस्लिम लीग की सरगर्मियाँ थी, उनमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया. उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हकूक़ थे, ठीक है, उनके वो बहुत बड़े लंबरदार बन गए. ठीक, ही वॉज सून इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पंजाब में ब्रांच थी, उसके वो सदर मुंतखब हो गए जल्द ही अपनी इन सरगर्मियों की वजह से. अपोस्ट ही टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, और ये इनका जो रुतबा था, ये सदारती मकाम इनकी वफ़ात तक कायम रहा. One of Iqbal's biggest political contributions in his Allahabad addresses. अल्लामा इकबाल के जो बहुत बड़े सियासी जलसे जुलूस थे, इजलास थे, उनमें से अलाहाबाद का जो खुतबा है वो बहुत अहम है. विच ही डिलीवर्ड इन 1930, जो उन्होंने 1930 में खुतबा दिया था. when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब किया था. इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, इस तारीखी मौके पे, दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया. उन्होंने साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया. इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अपने इस सदारती खुतबे में, डॉक्टर इकबाल सेट, यानी अल्लामा इकबाल ने कहा, इंडिया इज़ अ कंटिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस. हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, एंड बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स, और उनके मजहबी रुझानात भी मुख्तलिफ हैं. द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया. मुसलमान इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, या इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम रियासत बनाई जाए, विद नो वे विदाउट जस्टिस, और पूरे इंसाफ के साथ एक आज़ादाना इस्लामी रियासत का इनकाद हो, तश्कील दी जाए. फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर. फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि आई लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान यूनाइट अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट. यानी उन्होंने फिर ये कहा कि पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, सूबा है, सिंध और बलोचिस्तान, ये सब एक मुस्लिम रियासत में आएँ. इसकी रीज़न क्या हो सकती है? कि यही हो सकती है कि यहाँ मुसलमान अक्सरियत में होंगे. हाउएवर दिस डिमांड शॉक्ड बोथ
the Hindus and the British alike. اس مطالبے نے ہندوؤں اور برطانیہ کے لوگوں کو، انگریزوں کو، دونوں کو بڑا شوق دیا. اینڈ دے بوتھ اپوزڈ اٹ، انہوں نے اس کی بڑی شدید مخالفت کی. دس ڈیمانڈ فار a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore، یہ مطالبہ ان کا بڑا اسٹرانگ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست لی جائے. اس کی بنیاد اس وقت سے اسٹارٹ ہو گئی، پھر ایک جلسے میں لاہور میں آن مارچ 23 مارچ کو 1940 میں 1940 کو دا مسلم لیگ پاسڈ اے ریزولوشن. مسلمانوں نے ایک قرارداد منظور کی، ٹھیک ہے، ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمز آف انڈیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک الگ ریاست ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بنائی جائے گی. اس چیز کو بس انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ریزولوشن کا مطلب یعنی قرارداد منظور کر لی کہ اب یہ ہو کے رہے گا. دس ریزولوشن از نون ایز دی پاکستان ریزولوشن. اسی قرارداد کو ہم قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرام دس پوائنٹ آنورڈس، اس کے بعد کیا ہو کہ آل ایفرٹس ور ڈائریکٹڈ ٹورڈز دس اینڈ، کہ ساری کوششیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونے لگی. اور کلمینیٹنگ اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ ان دا کریشن آف پاکستان، تو اس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا. پاکستان کا حصول ممکن ہوا آن اگست 14 1947، 14 اگست 1947 کو. مطلب علامہ اقبال نے اپنے ویژن کے تھرو لوگوں کو یہ فیل کرایا کہ اسپیشلی مذہبی اور کلچرل اور ریلیجیس ٹرینڈس کے مختلف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست کی ہی ضرورت ہے. اسی کے لیے وہ کوشش کریں، اور اسی کو بیس بنا کے انہوں نے اپنی ایفرٹ سے مسلمانوں میں یہ جذبہ اور یہ احساس جگایا. اور اس کی روشنی میں پھر آگے قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں نے مل کے کام کیا، تو پاکستان کا وجود جو ہے وہ ممکن ہوا. Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. مزید ان کے بہت زیادہ کلیئر آئیڈیاز تھے، خیالات تھے اس سے ریلیٹڈ کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ایسپریشنز فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے یا ان سے ان کو کیا توقعات تھیں. لبنہ اینڈ فرحین، both of you have collected excellent information about علامہ اقبال. لبنہ فرحین، تم دونوں نے بہت شاندار معلومات اکٹھی کی علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق، ان کی پرسنالٹی سے متعلق. while we all know، جبکہ ہم سب جانتے ہیں what the قائد اعظم did، قائد اعظم نے کیا کیا. we often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. اور ہم اکثر علامہ اقبال کے کردار کو یاد کرنا، صحیح سے یاد کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا. ان کی اپنی جگہ ہے، قائد اعظم کی اپنی جگہ ہے. علامہ اقبال died in 1938، 9 years before the creation of Pakistan. پاکستان بننے سے 9 سال پہلے ہی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. but he played a major role in its creation، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی تخلیق میں ایک اہم کردار ادا کیا. by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. کس طریقے سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں، انڈیا میں، بر صغیر میں جو بھی مسلمان تھے، ان کے ذہن میں اس تصور کو ابھارا، اس کو پانی دیا، اس کس بنیاد کو کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، ایک آزاد الگ ریاست جو کہ اسلام کی بنیاد پہ ہو، اسلام کے نام پہ ہو. قائد اعظم پریزڈ اقبال's رول. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے کردار کو بڑا سراہا. ان آ میسیج آن ہز ڈیتھ، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ایک پیغام میں قائد اعظم نے کہا، ٹو می ہی واز اے فرینڈ، گائیڈ اینڈ فلاسفر. میرے لیے وہ ایک دوست، ایک رہنما تھے اور ایک فلاسفر تھے. اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹس تھرو وچ دا مسلمس لیگ ہیڈ ٹو گو، ہی اسٹوڈ لائک اے راک. اور مسلم لیگ بہت کٹھن مشکل حالات سے گزری، اور تاریخ ترین لمحات میں وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے. یہ قائد اعظم نے ان کے لیے تعریف کی تھی جب ان کا انتقال ہوا ان لفظوں میں.
علامہ اقبال had a great love for Islam. علامہ اقبال کو اسلام سے بھی بڑی محبت تھی. He always advised the Muslims to remain true to their faith. وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے کہ اپنے دین کے ساتھ مضبوط رہیں، پابند رہیں اور مخلص رہیں. And to practice it in letter and spirit. اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، دل سے، جذبے سے. In his الہ آباد ایڈریس he said، الہ آباد کا جو ان کا خطبہ تھا اس میں انہوں نے کہا I have learned one lesson from the history of Muslims. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moments in their history، تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں it is Islam that has saved Muslims. یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کا تحفظ کیا. And not Muslims that have saved him. لیکن مسلمانوں نے اس کا تحفظ نہیں کیا. یعنی مسلمانوں نے، لوگوں نے دین کو نہیں بچایا، دین نے لوگوں کو بچایا، دین نے لوگوں کا تحفظ کیا. If today you put your faith in Islam, you will become strong. اگر آج آپ دین پہ اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہو، you will become strong، اب تو تم بہت مضبوط ہو جاؤ گے. And united once again، اور پھر سے متحد ہو جاؤ گے. And save yourself from the complete destruction، اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا لو گے. طاہرہ، کسی بھی قسم کے کویشچن یا کوئری کے لیے ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلیز ہمارے یوٹیوب کے چینل الپائن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.